हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ भाई भाई। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? मैं वैसे यूपी का हूँ, राजस्थान में, अभी गुजरात में हूँ। क्या करते हैं हजरत? इमामत, गुजरात कहाँ पे? जिला महसाना। महसाणा में। हजरत आलिम है आप? नहीं, हाफिज। हाफिज़ हैं, अच्छा अच्छा। ये आपने मैसेज किया है, अगर इम्तियाज़ तो एक माँ बाप की औलाद है तो फ़ोन कर, मेरा नंबर ये है। जी फिर आपने नंबर दिया, ठीक है। जी। तो क्या काम था हजरत आपको? 300 आपको क्या काम था? तो इम्तियाज पलामवी से काम था ना, आपसे थोड़ी। तो बताया ना क्या काम था, बताया ना। नहीं, उन्हीं से काम है ना। तो वो तो बहुत बड़े हैं हजरत, हमसे बात कर लेना। हाँ, नहीं, उन्हीं से बात करेंगे। बड़े क्या, तो बड़ा तो छोटा कुछ हमसे नहीं बात नहीं होता कर सकते? है। हमसे बात नहीं कर सकते आप? नहीं, ऐसे हर किसी थोड़ी कर लेंगे कि हर से उनका आप जब उनसे बात हाफिज़ करेंगे। हैं और वो तो मुफ्ती हैं, तो अब जब तो क्या, यानी तो क्या कोई यानी हाफिज हो चाहे आलिम हो, तो क्या वो हाफिज आलिम से सवाल नहीं कर सकता? कौन मना कर रहा है? लेकिन आपको तो सवाल करने का हक़ नहीं, आप मसले का आला से है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं वही तो, नहीं आपके ना, वो तो मुफ्ती है, तो क्या कोई मुफ्ती से सवाल नहीं कर सकता? नहीं, आप नहीं कर, आप मसले के आला से हैं, इसलिए आप सवाल नहीं कर सकते आप। क्योंकि अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने लिखा है तफसीर नईमी के अंदर कि इससे मालूम हुआ कि शैतान के हर दलील और सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मरदूद करार दे के निकाल दिया। तो आपका वसूल है ये कि हर दलील और सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। तो फिर आप सवाल कैसे करते हैं आप? और आप अगर मसला पूछना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? हाफिज़ साजिद साजिद रजा। जी? साजिद रजा। हाजिद। पहली बात तो ये हो गई कि आपके घर के वसूल से जो है ना सवाल ये कर सकते हैं, ना आपका दलील का जवाब दिया जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर आप मसला पूछना चाहें तो फतवा रज़वी में आला ने लिखा है कि देवबंदी वहाबी से मसला पूछना कुफ्र है, हराम है। मैं मसला नहीं, वो तो तहरीर पे पूछता। तहरीर पे जो उसने तहरीर लिखी है ना, हाँ, मैं उस पर उससे पूछता। तो आप क्योंकि किसी अकायद तो किसी मतलब उनके किसी जो अकायद व नजरियात है, उनका उनका अकीदा तो ये है कि माज़ल्ला देवबंदियों का, कि माज़ल्ला हुजूर मर गए, मिट्टी में मिल गए, हुजूर से ना मांग सकते हैं, मांगना शिर्क है। तो अच्छा, इसलिए इस पे मैं उसको सवाल ये और जवाब कहाँ करता हूँ उससे। कहाँ पे लिखा है ये कि मांगना शिरक है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से? किसने लिखा मांगना, है? किताब तक़वियतुल ईमान देखें, और इससे क्या कहते हैं, ये तारिक मसूद, अच्छा, ये भी मतलब देवबंदी का है ना, तारिक जी जी, मसूद। हाफिज़ साजिद रज़ा साहब, मतलब हम देखेंगे तकबीर, आपने देखा नहीं है, आपने पढ़ा भी नहीं है, आप पढ़ेंगे भी नहीं आप। नहीं, मैं तक़वियतुल ईमान का, मैं तो आपको सब हवाले दे दूंगा। व्हाट्सएप दो मुझे अपना। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर कौन सा आपका? यही नंबर है मेरा। यही नंबर है ना, तो मैं जी सब जी। भेज दूंगा आप पे। नहीं, मेरी बात सुनिए, भेजने से क्या होता है भाई, अभी जवाब देना है ना, अरे अभी जवाब यार, देना है। अभी जवाब अच्छा, देने, ये कोई बात? आप देवबंदी तो किताब आप, पढ़ते हैं? नहीं, हम नहीं पढ़ते। ये सब खबीसा नजासत गलीज तो होगी, फिर क्या अगर पढ़ेंगे? पढ़ते नहीं, एतराज़ कैसे करेंगे आप? आपके आलात ने हिफ्ज़ुल ईमान नहीं पढ़ी और उसने बगैर पढ़े फतवा दे दिया, और आप भी पढ़ते नहीं हैं, तो बगैर पढ़े किस तरह जवाब देंगे? अभी रद्द किस तरह करेंगे आप लोग? फतवा नहीं, किसी की? वो पढ़े हुए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत वल जमात में जो उनकी जो नजरियात, जो अकायद लिखे हैं ना, वो किताबें पढ़ते हैं कि देवबंदियों का अकीदा ये है, वो पढ़ते हैं। हम अच्छा, खबीसों की किताब नहीं पढ़ते। चलो हमारे ठीक अहले है, सुन्नत वल चलो। जमात ने, आलिमों ने उनके एतराज, उनके जो गुस्ताखियां, वो सब अपनी अपनी किताबों में लिख रखी हैं। अच्छा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लेना ज़रा, जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर लें आप। आपका व्हाट्सअप चालू नहीं है ना इस पर, इस नंबर पे? नहीं, मेरा दूसरा चालू है व्हाट्सएप हाँ, नंबर। कौन सा व्हाट्सअप है आपका, बताएं मुझे, आप नंबर दें। 95। रुकिए, 95156, ये आपका नंबर है ना, हाँ व्हाट्सअप नंबर? हाँ, व्हाट्सएप तो नंबर, इस पर हाफिज़ कुछ लिख के साजिद भेज रज़ा दो साहब नाम तो है मैं। आपका ना? हाँ तो एक बात मैं पूछूं हाफिज़ साहब, जी। आप कहते हैं कि देवबंदी किताब हम नहीं पढ़ते, ठीक नहीं, है? इनकी नहीं पढ़ते। हमारी अहले सुन्नत वल जमात अच्छा, के जो बड़े अकाबिर उलमा है ना, उन्होंने उनकी किताब से अच्छा, जो आप लोग, करके हम जो लोग एक गुस्ताखियां मुकम्मल की, वो गुफ्तगू, अपनी। अच्छा, आप लोग मुकम्मल गुफ्तगू क्यों नहीं सुनते? आप लोग बीच में क्यों बोल पड़ते हैं आप लोग? ये समझ में नहीं आता है नहीं, मुझे। नहीं, आपने बोला ना कि इनकी नहीं पढ़ते, हम नहीं भैया पढ़ते मुझे इनकी बोलने किताबें। दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने हाँ, बात बोलो कही बोलो। है कि देवबंदी किताब हम नहीं पढ़ते, ठीक है। हाँ, नहीं पढ़ते। देवबंदी किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है हुसामुल हरमैन में
جھوٹ لکھا ہے کہ جھوٹی بات پر فتویٰ لگا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی جھوٹی بات؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ ہوئی بات کہ کون سی جھوٹی بات. یہ حسام الحرمین میں ہے. حسام الحرمین میں جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، لکھیے کہ پھر تو ظلم، آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دے، دیکھیں صفحہ نمبر 81 پہ دیکھیں، لکھا ہے پھر تو ظلم گمراہی میں اس حال میں یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں لکھ گیا جو بمبئی وغیرہ میں بار بار مہارت کے دیکھا. کیا کہہ رہا ہے آپ کا اعلیٰ حضرت کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہ گنگوہی صاحب نے ایک فتویٰ لکھا ہے، صاحب لکھ گیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے، بالفعل یعنی جھوٹ بولا اور بول گیا، جھوٹ اس سے صادر ہو چکا، امکان نہیں، بول چکا، اور یہ بڑا عیب صادر ہو چکا، اسے کفر بار آئے تک، یعنی جو عقیدہ رکھے اللہ جھوٹ بول چکا، وہ اسے کافر تو بہت دور کے بعد گمراہی درکنار فاسق بھی نہ کہو. کیا کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے فتویٰ دیکھا. تو آپ اگر کہہ رہے ہیں اپنی کتاب پڑھ کے آپ فتویٰ لگاتے ہیں اکابر پر، تو آپ کے حالت نے یہاں بولا ہے کہ بھئی اس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے وہ کافر، گمراہ درکنار فاسق بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کے حالت نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ممبئی میں چھپا ہے. تو فتویٰ مجھے آپ ذرا بھیج دیں. آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب سچی ہے اور آپ پڑھ کے علماء دیوبند پر جو ہے فتویٰ لگاتے ہیں، تو یہ فتویٰ ذرا مجھے دیں، آپ فتویٰ دیں مجھے. آپ کہاں ہے یہ فتویٰ؟ حسام الحرمین بتا رہے نہیں عبارت؟ میں بھیج دیا، آپ نہیں دیکھا ابھی تک. میں نے بولا آپ کے پاس میں بھیجا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، اب دیکھتے کیوں نہیں؟ تو میں ابھی دیکھوں نا، ابھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں، بعد میں دیکھوں گا. ارے عجیب تماشا یار، عجیب تماشا یار، عجیب تماشا. چیلنج کر دیتے ہیں اور اب ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں دیوبندی. جب کتاب دیوبندی آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا بھائی حقیقت ہے کیا؟ بھائی کسی پر رد کرنے کے لیے ساجد صاحب دیکھیں، گوگل سے ڈاؤن لوڈ مت کیا کرو کتابیں کی، اوریجنل جو جناب اوریجنل کتاب بھیجاؤں، اوریجنل کتاب بھیجاؤں، میرے پاس اوریجنل کتاب ہے بھائی، اوریجنل سے بھیجاؤں میں. آپ لوگ اس طرح بھاگتے ہیں جان چھوڑا کر کے، اس طرح جان چھوڑا کے بھاگیں گے آپ لوگ. میرے پاس حسام الحرمین کا دیکھیں، میں آپ نے پوری انگلی رکھ کے بھیجتا ہوں. اس طرح بھاگ جان چھوڑائیں گے آپ جب جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس، اس طرح بہانہ بازی کر بھاگتے ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں میں حوالہ بھیج رہا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں حوالہ بھیج، دیکھیں میں انگلی رکھ کر، میں دیکھو 5 انگلی رکھ رہا ہوں، 4 انگلی رکھ رہا ہوں. دیکھیں 4، آپ بولیں گے 5 انگلی رکھ کے بھیجوں گا میں. یہ دیکھیں میں نے انگلی رکھی ہے، دیکھیں 4 انگلی میں نے رکھی ہے. دیکھیں یہ حسام الحرمین ہے آپ کی، میں 5 انگلی رکھ دیتا ہوں. دیکھیں 5، رکو، یہ دیکھیں یہ بھیج رہا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں بھیجا نا، ہے نا 5 انگلی، ہے نا 5 انگلی. دیکھیں 5 انگلی، یہ گوگل ہے. یہ جب آپ پھنس جاتے ہیں علماء دیوبند میں فتویٰ لگا کر خود اپنے گلے پر کفر کا طوق پہن لیتے ہیں، تو آپ یہی بہانہ بازی کرتے ہیں. آپ مفتی، اب ہے دیکھو مفتی امتیاز پلامی صاحب بڑے مفتی ہیں، ہمارے استاد ہیں، جب ہم سے بات نہیں کر سکتے پھنس گئے آپ، تو ان سے کیا بات کریں گے بتاؤ نا. تو آپ سمجھو نا، اگر آپ کے پاس عقل ہے سمجھو نا. آپ اب حوالہ دو نا مجھے، چلو ٹھیک ہے تو آپ تو سمجھتے ہیں نا. آپ دیکھو قرآن کی، دیکھو ساجد صاحب یہ بھی ایک کفر ہے آپ کے لیے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان کیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو قرآن اتنا آسان کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے. اللہ نے کہا آپ کے اعلیٰ ایسی کتاب لکھ دی کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے بریلوی کے ہیں. قرآن سے بڑا بنایا آپ نے ہیں. پڑھانے کیوں جو رہتے ہیں پاس عقل نہیں ہوتی، جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو آپ کی زبان ہی کرتا ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور آپ کے مواعظ نعیمیہ کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے جو نبی علیہ السلام کو نور مانے وہ عقل سے خالی ہے. تو آپ اللہ کے رسول نور مانتے ہیں نا، نور مانتے ہیں نا. تو یہ تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل سے خالی ہے. تو میں آپ کے گھر کے کتاب سے، آپ کو اصول سے، آپ کو بے عقل، کم عقل یا عقل سے خالی ثابت کیا. میں کم نہیں، عقل ہی نہیں آپ کے پاس. صاحب کے جو قول بتا رہے ہیں، حسام الحرمین کے جو بتا رہے ہیں، جی یہ سب دیوبندیوں کے اعتراض پہ جو اعتراض کیا نا اعلیٰ حضرت نے، آپ کو بتا رہے ہیں. ہاں تو وہی نا میں بول رہا ہوں، اعتراض کیا ہے، فتو بتایا تو ثابت کرو نا، فتو کہاں ہے؟ دیوبندی اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 8 ربیع الاول کو حضور ادھر نہ جاؤ، ابھی ادھر نہ جاؤ، دھجیاں اڑا دوں گا میں، دھجیاں اڑا دوں گا. ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. میں جو ساجد رضا صاحب امامت کرتے ہیں، آپ دیکھو میری بات سنیں، آپ امامت کرتے ہیں، ساجد صاحب آپ اعتراض کرتے ہیں، آپ امام بنے ہوئے ہیں، تو ایسی بات کریں جو آپ اپنے مسلی علماء عوام کے نزدیک
آپ सत्य साबित हों, आप यहाँ झूठे साबित हो रहे हैं, इमामत कैसे कर सकते हैं आप? कैसे इमामत कर सकते हैं? इमामत के लायक कैसे? जो झूठा आदमी हो नायब रसूल हो सकता है, मुसल्ला भी खड़ा हो सकता है। आप साबित करें, आप साबित करें। आपने कहा है कि मैं देवबंदी किताब नहीं पढ़ता, अपने उलमा किताब पढ़ करके फतवा लगाता हूँ। तो आपके आलत ने लिखा है हुसामुल हरमैन के अंदर कि ऐसा फतवा मैंने देखा है, तो फतवा कहाँ साबित करें, ज़रा फतवा दें। फिर आप कह सकते हैं कि आप अपनी किताब को पढ़ कर फतवा लगाते हैं, क्योंकि आपकी किताब में झूठी बात लिखी हुई है। झूठ पढ़ करके, झूठ सीख करके उलमा देवबंद पर फतवा लगाएंगे आप। अरे बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता नहीं, मुझे हवाला दें, वो फतवा कहाँ है। इधर उधर न जाएं जनाब, आप इमाम हैं, जो बात कहें सच कहें, झूठ न बोलें। आप जो खयानत करें अल्लाह क़यामत के मैदान पकड़ करेगा। आप इमाम कहलाते हैं अपनी कौम की, अपनी उम्मत की, अपने जमात की। देवबंदी की जो गुस्ताखियां थी वो किताबों में लिख दी है कि देवबंदी का अकीदा ये है, तो हम उनसे मालूम कर लेते हैं। हम देवबंदी की खबीसों की किताब नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा एक बात बताएं, देवबंदी की किताब आपके नज़दीक मोतबर है? नहीं है, ठीक है। अब जब देवबंदी की तो आपके नज़दीक मोतबर नहीं है, तो आपकी किताब हमारे नज़दीक मोतबर कैसे हो जाएगा कि आप बगैर अपनी किताब पढ़ के फतवा लगाएंगे? आपको अगर कि देवबंदी की कोई गलतियाँ साबित करनी हो तो आपको देवबंदी की किताब साबित करना पड़ेगा। मैं अगर कहूँ कि भाई आपके आला ने गुस्ताखी की है और मैं हमारी किताब से पेश करूँ, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। आपके घर की किताब मुझे पेश करना पड़ेगा कि भाई देखो आपके उलमा ने आपके आला पर यहाँ फतवा लगाया है, तब आप कुछ हद तक मानने की कोशिश करेंगे। हमारी किताब से फतवा अगर लगाया जाए आप नहीं मानेंगे। तो अब आपकी किताब में कुछ लिखा हुआ है, हम क्यों माने भाई? तो आप वो किताब पेश करें जैसा आपके आलत ने लिखा है कि रशीद में गंगूली ने लिखा है, मैंने अपने आंखों से फतवा देखा है, जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफिल झूठा कहे वो काफिर भी नहीं, फासिक भी नहीं, गुमराह भी नहीं। तो इमाम साहब, आप इमाम बनते हैं अपनी कौम की, अपनी जमात की, आप जिम्मेदारी और दियानतदारी के साथ वो हवाला पेश करके अपने धर्म को, अपने मजहब को हक साबित कर दें, अपने मुजद्दिद को सच्चा साबित कर दें। जी देखें साजिद साहब, देखो मेरे, आप बोल रहे हैं आप हक पर हैं, ठीक है, लेकिन हक पर कहने से कादियानी कहते हैं मैं हक पर हूँ, क्या आप उससे मुसलमान मानेंगे? हम भी कहते, हम अभी आपके सामने कह रहा हूँ, सुनो, मैं अभी आपके सामने देखो, हाँ वही तो बात कह रहा हूँ। तो आप जब आपका धर्म जब बातिल है और आपकी किताब में झूठ लिखी हुई है, सुनो मेरी, आप अच्छा मेरी बात काट क्यों रहे हैं आप मेरी बात काट क्यों रहे हैं आप? हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा जिस तरीके पर होंगे वो जन्नती होगा। तो आप उस तरीके पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने आप को अब जन्नती मान रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात ही वो फिरका है जो जन्नती है। अच्छा, इसके अलावा सब जाएंगे नार में। तो आपके अलावा बाकी तमाम फिरका जहन्नमी है और आप अकेले, आपकी जमात सिर्फ जन्नती है, ये ना? अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात है। चलो ठीक है, आपने ये बात कही है, तो बरेलियत से जाना जाता है। ठीक है। आपने देखिए, आपके पर्सनल हवाला भेजा, जरा देखें आप, ये देखें आपकी किताब मुअल्लिम तकरीर यानी नई तकरीरें, ये आपके हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब हैं, मानते हैं इनको आप? हाँ, आपने कहा हम ही जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सफ़र नंबर 107 पे लिखा है, कोई नेकी वाला, नेकी किसके अमल पर होगा? मुसलमान के अमल पर। तो आप अपने मुसलमान मानते हैं, काफिर के अमल पर कोई नेकी नहीं है ना? तो कोई नेकी वाला यानी कोई मुसलमान अपने मुतालिक जन्नती होने का फ़ैसला नहीं कर सकता। यानी जो जन्नती होने का फ़ैसला करेगा वो कौन होगा? यहूदो नसारा होगा। जिस तरह कंजुल ईमान खोलें आप, अब हाफिज़ कुरान हैं, कंजुल ईमान खोलें, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन अव नसारा। ज़रा तर्जुमा पढ़ें आप, तर्जुमा क्या लेगा आपके आला हज़रत ने? तर्जुमा आप मानते हो अपने आप को जन्नती नहीं मानते? नहीं, मेरी बात सुने, आपने जन्नती मानते हो नहीं मानते? साजिद रज़ा साहब, अभी देखो जो दलील दे रहा हूँ उसी का जवाब दें आप, इधर उधर न जाएं, इसी में आपकी आफियत है। देखो कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं आप, ठीक है? तो आपने कहा कि हम ही जन्नती हैं, ठीक है, सुन्नत वल जमात जो फिरका है जन्नती है, ठीक है। आप कहने से क्या होगा? आप क्या हकीमुल उम्मत क्या कह रहे हैं, देखें आप। अच्छा बताएं साजिद साहब, एक बात मैं कह रहा हूँ और एक बात हमारे अकाबिर कह रहे हैं, तो हमारी बात के मुकाबले में हमारे अकाबिर की बात मोतबर होगी। एक बात आप कह रहे हैं और आपके बड़े अकाबिर कह रहे हैं, तो आपके कौल के मुकाबले में आपके अकाबिर जो होंगे उनकी बात, उनका कौल मोतबर होगा। आप कह रहे हैं हम ही जन्नती हैं, बाकी कोई जन्नती नहीं है,
تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان اپنے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ فیصلہ کر رہے ہیں, آپ مسلمان نہیں. کیوں کہ کنز الایمان دیکھیں, وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى, جنت میں کوئی, اور کہتے تھے کون, یہود و نصارہ کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے نصارہ کے. یہودی کہتے سوائے یہودی کے, اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جنتی ہونے کا دعویٰ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آپ کے حکیم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا, مسلمان کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم ہی جنتی ہیں. تو آپ تو جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے تو آپ تو یہود و نصارہ ہو گئے. تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں, تو جی. آپ کیا مانتے ہیں اپنے آپ کو, جہنم؟ کون؟ آپ. ہاں میں جواب دے رہا ہوں, جواب دوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کیا مانتے ہیں پہلے بتاؤ. جی ٹھیک ہے. دیکھو بیچ میں بولو گے نا تو کوئی بات میں مزہ نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں آپ بولو, آپ کیا ہاں, مانتے ہیں یہ شریعت میں حکم ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, فخر سے کہو مسلمان ہے, لیکن جنتی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. جنت جہنم, میرے پھر بیچ میں بول رہے ہو, نہیں کہتا ہوں مسلمان جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا, یہ بتاؤ. ہاں, دوسرے کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے, اور اپنے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جنتی ہیں. کیوں؟ میری بات سنو نا یار, میری بات سنو نا. قادیانی جو جتنے بھی فرقے ہیں, کیا ان کو ہم بول نہیں سکتے کہ جہنمی ہے؟ دیکھو جس کا کفر واضح ہے, ہاں, جس کا کفر واضح ہے اس کے متعلق اس میں علماء کا اجماع ہے. اس میں علماء کا کیا ہے؟ ہاں, جس کا کفر واضح ہے, جو اس کی حمایت کرے, کفر کی حمایت کرے, اس کو صحیح مانے, وہ بھی. ہاں نہیں, میری بات سن, یہاں کون کافر ہے کون مسلمان ہے اس کی بات نہیں چل رہی. یہاں بات چل رہی ہے کہ یہ بات چل رہی ہے کہ جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ بات چل رہی ہے. اب رہی بات دیوبندی کیا ہے, ٹھیک ہے, بات ہے نا, دیوبندی کیا ہے اس کے متعلق یہ دیکھیں. آپ کے پرسن اپنے حوالہ بھیجو, دیکھیں یہ حوالہ دیکھیں, آپ خود پڑھیں گے نا اچھا رہے, مزہ آئے گا. میں پڑھوں گا تو آپ شاید بیچ میں کاٹیں گے, مکمل بات پڑھنے نہیں دیں گے. میں بھیجاؤں, دیکھیں میری کال چل رہی ہے نا, تو اس لیے وہ نیٹ چالو نہیں. نہیں, حوالہ پہنچ چکا ہے, حوالہ پہنچ چکا ہے, نہیں وہ تو پہنچ جاؤ گا, حوالہ پہنچ چکا ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. حوالہ دیکھیں. بولو. یہ آپ کی کتاب ہے راہ و رسم منزل ہا, علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گلڑوی, صفحہ نمبر 266 پہ لکھتے ہیں, حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے, اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ جنتی نہیں ہو, جب وہ کافر نہیں کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہے, اور مسلمان کو آپ جہنمی کہہ رہے ہو آپ, اور آپ نے جنت, جب آپ کی کتاب سے ثابت ہے کوئی مسلمان اپنے متعلق جنتی ہونے کا دعویٰ فیصلہ نہیں کر سکتا, تو جب آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں تو بڑے کا کیوں انکار کر رہے ہو بھائی, کیوں بڑے کا انکار کر رہے ہو حاجی صاحب؟ اور چیلنج دے رہے ہیں مفتی امتیاز صاحب, چیلنج دے رہے ہیں. جو دوسرے فرقے والے ہیں وہ لوگوں کو اسی طرح آدھی ادھوری بات کر کے گمراہ کرتے ہیں. دیکھو میری بات سنو, امتیاز پر مفتی امتیاز پرہلوی صاحب کو آپ نے چیلنج کیا ہے, اور میرے سامنے آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے. اب پہلی بات تو آپ نے, ارے یار میری بات بیچ میں بولے نا. ہاں نہیں, بالکل صحیح کہا, میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اکابر جو کہیں گے وہی ہوگا, میرے اکابر جو کہیں گے. آپ کے اکابر کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان جنت میں دعویٰ نہیں کر سکتا, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں, تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے خود کہا نا. ہاں, آج کل یہ دیوبندی جو دوسرے فرقے والے ہیں نا, وہ آدھی ادھوری بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اسی لیے تو بول رہا ہوں, یہ ساجد صاحب اسی لیے بول رہا ہوں. دیکھیں اپنی کتاب, آپ کی کتاب میں نے بھیج دی ہے, اور اب آپ چھونے کی کوشش. دوسرا حوالہ دیکھیں, دوسرا حوالہ دیکھیں, دوسرا حوالہ دیکھیں. یہ میں آپ کے پاس میں بھیج دیا ہے, پہلے بھیجتا ہوں پھر پڑھتا ہوں میں. کتاب یہ ہے سراج الاخبار, مولوی محمد کرم الدین دبیر. ارے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم آپ کے ہیں کہ یہ کتاب کا نام تذکرہ اکابر اہل سنت, اس کے مصنف محمد عبدالحکیم شرف قادری, ان کی تائید حسام الحرمین میں ہے. وہ عالم یہ کرم الدین دبیر کے متعلق کہہ رہے ہیں, غازی اسلام مولانا محمد کرم الدین دبیر قدس سرہ, ان اتنے بڑے عالم, انہوں نے کہا ایک بے نظیر فاضل کی وفات, وہ کون ہیں؟ وہ مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور لکھے ہے حضرت مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا, تاریخ بھی لکھی ہے, وقت بھی لکھا ہے. نیچے لکھتے ہیں ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ مولانا مغفور کی, یعنی کن کی؟ قاسم رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی, مغفور کہہ رہے ہیں یعنی جن کی مغفرت ہو گئی,
روح ان کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ بخشے، اپنے جوار رحمت میں، اور آپ کی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور جن کے متعلق میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے، آپ کے اعلیٰ نے جھوٹ بول کر کفر کا فتویٰ دیا ہے، وہ کہہ رہے میں نے اپنی آنکھوں سے فتویٰ دیکھا، ابھی تک فتویٰ دینے سے نہ بے بس ہیں، آپ کب تک فتویٰ دیں گے؟ میں دیکھوں گا ساجد صاحب، آپ امام بنتے ہیں نا، دیکھیں آپ کی دیانت داری یہ ہے، آپ اس مقام پہ رہیں صحیح سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب امام کہلائیں گے آپ، اور نہ امت کو گمراہ کریں گے۔ تو ان کو مسلمان لکھا ہے آپ کے بڑوں نے، ہمارے دیوبندی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کافر نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ہمارے 3 اکابر کو مسلمان کہا ہے تمہید ایمان کے اندر، کون؟ امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اسماعیل دہلوی، تینوں کو کہتا ابھی تک میں مسلمان جانتا ہوں۔ اور آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنی کتاب پڑھتے ہیں لیکن وہاں نہیں پڑھتے جہاں آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا، کہاں لکھا، سب میرے پاس بھیجو، ٹھیک ہے؟ بھیج دیے بھائی، بھیج دیے بھائی، دیکھو دیکھ کے اگر ہمت ہونا فون کر لینا، اگر ہمت ہونا۔ اور آپ کے جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، سب میں آپ کے حضور کی شان میں کیسے دیکھو ہمارا آپ سے جو جھگڑا کس بات کا، آپ حضور کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں، آپ کے جو وہ ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو صحیح بات، دیکھو میری بات سنو ساجد بھائی، آپ لوگ حضور کو معاذ اللہ نور نہیں مانتے ہیں، نور نہیں مانتے تو یہ کفر ہے۔ دیوبندی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ کس نے بولا آپ کو؟ دیکھو ساجد صاحب میری بات سنیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا تمام اکابر کا بھی عقیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کی طرح نہیں۔ آپ اس طرح مانتے ہیں اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کو کافر کی طرح بشر مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کی طرح بشر مانتے ہیں جناب۔ دیکھیں حوالہ دیکھیں میں حوالہ دوں گا جی جناب، یہ دیکھیں یہ آپ کے پرسنل حوالہ میں نے بھیجا ہے، جعل حق صفحہ نمبر 167 لکھتے ہیں، فرمایا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس ہوں، یعنی بشر ہوں، یعنی تم کافر کو کہہ رہے ہیں، تمہارے طرح بشر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون؟ آپ کے ہمیں حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ کافر کی طرح بشر ہیں۔ جعل حق کتاب ہے کہ کس کے بارے میں؟ سب پوری کتاب سب دیوبندیوں کا اس میں رد لکھا ہوا ہے، وہ سب تمہارے رد میں لکھ رہے ہیں۔ اچھا تو اگر ہاں اگر رد میں لکھ دے، آپ کو پتہ ہے رد کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ دیوبندی وہابی کا رد کرنے والا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بولو۔ کچھ نہیں پتہ آپ کو؟ یہ بھی بتانا پڑے گا، بتا رہا ہوں۔ آپ کے بہت بڑے عالم، ٹھیک ہے، ملک العلماء، ٹھیک ہے، مولانا ظفر الدین قادری رضوی، جو آپ کے اعلیٰ حضرت خاص ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہابی دیوبندی کا رد کرے وہ خبتی ہے، خبتی، یعنی مسائل دینیا یہ لکھا ہے، سن کر فرمایا رد وہابیہ ایک میرا وہ بدایونی خبتی ہے کہ ہمیشہ اسی خبت میں رہتا ہے کہ رد وہابیہ کیا کرتا ہے۔ خبتی کہتے ہیں، پتہ ہے خبتی کسے کہتے ہیں آپ کو؟ ہاں بولتے رہو۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں خبتی کسے کہتے ہیں؟ خبتی کہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، رکیں، جو لغت خبسی، جو شخص جس کا دماغ جو فاسد خیالات، وہمی، بدحواس، حواس باختہ، پاگل، سودائی، سڑی، باولا، بیوقوف، احمق، ناسمجھ، فاتر العقل، اسے کہتے ہیں کیا؟ خبتی کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا آپ کے اعلیٰ حضرت نے رد کیا ہے دیوبندی کا، اس میں تو یہ جو رد کر رہا ہے دیوبندی وہابی کا، وہ کیا ہے؟ خبتی ہے، پاگل ہے، بدحواس ہے، یہ سب تمام چیزیں، یہ کیا بیوقوف ہے، احمق ہے، ناسمجھ ہے، فاتر العقل۔ تو آپ نے اپنے عالم تعالی کہہ کر کے کہ وہ رد کرتے ہیں، تو تمام یہ القابات ان کو نواز دیا آپ نے جناب۔ آپ لوگ ایسے تو بیچاری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، آدھی ادھوری بات بتا کر۔ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ بھولی بھالی ہیں تو پھر آپ مفتی امتیاز صاحب کو کیوں میں چیلنج کر دیا آپ نے؟ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بیچاری عوام۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آپ تو گمراہ ہو رہے ہیں نا، بغل آپ کے بھولی بھالی بول رہے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ بھولی بھالی کہہ رہے ہیں، اور آپ چیلنج کرتے ہیں ہمارے بڑوں سے، مفتی سے، ہیں؟ اتنی اوقات نہیں آپ کی میرے جواب دیں آپ، اور آپ چلے بڑے کو چیلنج کرنے کے لیے۔ دیکھو میری بات سنو، آپ بھولی بھالی عوام کو اسی طریقے سے بیچ میں آدھی ادھوری بات بتا کر دو بندی ان کا عقیدہ خراب کر دے رہے ہیں۔ آپ بھولی بھالی بول رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ وصایا کے اندر لکھا ہے بھولی بھالی بھیڑ لکھا ہے آپ کو، آپ لوگ جانور ہیں، انسان نہیں۔
हाँ हाँ बोलो। पढ़ें, वसाया शरीर पढ़ें, वसाया शरीर पढ़ें, उसमें लिखा है। हाँ। हाँ अच्छा। भेड़ बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, मेढा, मेढा बोलते हैं उसको। सबसे बेवकूफ़ जानवर है वो। हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, देवबंदी का जो हमारा झगड़ा ना वो सिर्फ गुस्ताखी, ये हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं नहीं नहीं, ये तो झगड़ा लगाया गया है, ठीक है, नहीं झगड़ा आपके आलत में झगड़ा लगाया है। अच्छा चल, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हाफिज़ साजिद साहब, आप किस बुनियाद पर मुफ्ती इब्तियाज़ साहब को जो है आपने चैलेंज कर दिया? मेरे पास आप बेबस लाचार हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ कि जवाब कौन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आप उधर आधी अधूरी, मुझे भी मालूम है। तो अच्छा ठीक है, ठीक है, आधी अधूरी चलो ठीक है, बात बता रहे हैं। चलो ठीक है। जो देवबंदी का अकीदा है ना, वो हमारे जो आलिमों ने लिखा है ना, वो इतनी बार बता रहे हैं। हाँ तो आप पूरी इबारत पढ़ के दिखाओ, पूरा सब पढ़ के दिखाओ, तो हाँ, मानो हाँ। कि हाँ। कहाँ से पढ़ूँ मैं, कहाँ से पढ़ूँ? रद्द में लिखी जाती है कि उनका अकीदा ये है, तो वो ऊपर से पढ़ा जाएगा। आपने तो उनकी बात है कि आपने, आपके आलिम ने ये लिखा है, वो हाँ, लिखा है। हाँ। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्यों? चलो, देवबंदी होते तो इस्लाही चलो को ठीक है। आधी अधूरी बात पहुंचाते चलो हैं। कहाँ से पढ़ूँ मैं, कहाँ से पढ़ूँ बताओ? हाँ पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, जहाँ से ऊपर से पढ़ो, पहले से कैसे और ये पहले से पढ़ूँ मैं? मैं पढ़ लूंगा, आप मेरे पास भेजो, तो मैं आपके पास फोन करूंगा फिर। नहीं मैं पढ़ूँ ना, आपको सुनाऊँ ना पढ़ के आपको? नहीं मैं खुद पढ़ूंगा ना। हैं? जो आप एतराज कर रहे हैं ना कि आपके आलिम ने ये लिखा है, उसको खत्ती लिखा है, ये लिखा है, सब वो मेरे पास भेज देना। हाँ हाँ हाँ, सब भेज दिया, ठीक है, ठीक है। तो फ़िलहाल आप जवाब दे नहीं पाए, और आपसे मैंने जो मुतालबा किया है कि आपके आला हज़रत ने, हुस्सामुल हरम ने झूठ बोला है, जिस झूठ को पढ़ करके आप हक़ समझ बैठे, बातिल को पढ़ करके हक़ समझ बैठे, और उलमा अहले सुन्नत पर फतवा लगाने लग गए। आपको खुद पता नहीं है फतवा कहाँ पे है। और आज सुनो हाजिद साहब, ये आप अकेले नहीं हैं, ये आप मुनफरिद शख्स नहीं हैं, आपके कई बड़े बड़े उलमा से मुतालबा किया गया है कि फतवा बताओ। उलमा अहले सुन्नत कौन आप बता रहे, किन्हें बता रहे हैं? जी आप उलमा अहले सुन्नत किन्हें बता रहे हैं? किसको? आप बता रहे हैं कि आपके आला हज़रत ने उलमा अहले सुन्नत पर जो फतवा लगाया है, कौन उलमा अहले सुन्नत? उलमा अहले सुन्नत, उलमा देवबंद, अकाबिर उलमा देवबंद। ये कब से अहले सुन्नत हो गए? साबित करूं? कब से हो गए? आपने आपने हाँ अब ये 2-4 साल से लोगों को फरेब करने के लिए, लोगों का ईमान निकालने के लिए, ईमान बर्बाद करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ने लगे। इससे पहले सब देवबंदी लिखते थे अपने आप को, देवबंद। ऐसा अच्छा ठीक है। देखें फैलती जा रही है, बरेलवियत फैलती जा रही है। तो आपको क्यों, इनके आपके लोगों की चालाकी होती है। लोग आप लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं कि अवाम किस तरफ ज्यादा राइज होगी, उसी नाम से, उसी टाइटल से आप अपने आप को मशहूर करने लगते हैं। अच्छा तो एक बात बोलूं मैं, हाँ बोलो। आप कह रहे हैं कि तुमने कब से ये अपने आप को उलमा अहले सुन्नत कहने लगे, जबकि आपको पता नहीं है आपके आला हज़रत ने खुद आपके आला हज़रत को पता है कि खुद लिखते हैं हुस्सामुल हरमैन के अंदर, तमहीद ईमान के अंदर। फिर सुन नहीं रहे यार, सुनते क्यों नहीं हो? आपको हनफी लिखने लगे तो आप बरेलवियत से मशहूर हो। जरा सुनिए, तो बरेलवियत से क्या लोगों को, इसलिए हनफी बरेलवी इस दौर में इसलिए पहचान बनी क्योंकि लोगों का ईमान बर्बाद ना हो। लोग अपने आप को हनफी, देवबंदी, वहाबी, पता ना क्या अपने आप को हनफी कहने लगे। उन्होंने देखा जब अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को हनफी कह रही है, तो वो भी खुद का लिबादा हनफी में ओढ़कर आ गए मैदान में ईमान बर्बाद करने के लिए। अरे मेरी सुनोगे, तो सुनते क्यों नहीं हो? हाँ सुनाओ। ये चीख पुकार करना तुम्हारे धर्म में क्या तमाम फर्ज हम फर्ज है क्या? नहीं आप बताओ, झूठ बोलना तो आपके बारे में झूठी अधूरी बात बताना। वो तो मैंने हाफिज़ साजिद साहब, वो तो मैंने साबित किया आपके घर से कि आपके आलात कितना बड़ा झूठ बोला है, ठीक है। ये आपने कहा बरेलवियत एक पहचान बनी है, ठीक है, आपने एक बात कही है, लेकिन आप हनफियों का अपने आप को हनफी, देवबंदी भी कहते थे, बरेलवी तो फिर बोल रहे यार, फिर बोल रहे बीच में यार, तुम्हारी सुनता हूँ, तुम सुनो मेरी। तुमने कहा कब से अहले सुन्नत कहने लगे? आपके आला हज़रत हुस्सामुल हरमैन में ये खुद लिखा है कि देवबंदी उलमा ने हरम के मुफ्तियान के पर जा करके अपने आप को सुन्नी जाहिर किया। सुन्नी यानी उस ज़माने से हम अपने सुन्नी कहते थे। दूसरी बात, आपने कहा बरेलवी पहचान है, ये मैंने आपके पर्सनल हवाला भेज दिया है, अब देख लेना। इरफान मज़हब व मसलक मा इरफान हकीकत, यासिन अख्तर मिसबाई, बहुत बड़े आलिम आपके यहाँ हैं। वो सफ़ा नंबर 47 पे लिखते हैं
کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہمارے مخالف ہمیں بریلوی کہتے ہیں، اہل سنت کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی تم کو بریلوی کہے تو شدت سے انکار کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بریلوی میری پہچان ہے، اور آپ کے علماء کہہ رہے ہیں انکار کرو، آپ کہہ رہے ہیں پہچان ہے۔ ایشور کی پہچان اپنے آپ کو، آپ بھی ابھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت والجماعت۔ جب آپ بھی آپ نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ لیا تو لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اب الحمدللہ بریلیت پہچان بن چکا ہے۔ جی حافظ ساجد صاحب یہ دیکھیں، آپ نے کہا، آپ نے اپنے آپ کو کہا علماء، دیکھا ہم نے صرف نہیں بلکہ آپ کے علماء نے بھی عبارت پڑھی میں نے آپ کو، راہ و رسم و منزل ہا، پھر سید نصیر الدین نصیر گلوری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پیر مہر علی صاحب کسی دیوبندی کو کافر مشرک کہنے کے حق میں نہیں ہے۔ اور ایک کتاب میں نے بھیجا آپ کو، فتاوی مہریہ، پیر مہر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں فریقین از علماء متنازعین، یعنی دیوبندی اور بریلوی، اور یہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں، یہ آپ کے بڑے عالم کہہ رہے ہیں۔ دیوبندی جو ہے اہل سنت میں سے ہے۔ بھائی آپ کی کتاب سے اہل سنت ثابت ہو رہے ہیں، صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ اور آپ کے یہاں جو دعویٰ کرنا باطل ہے، جو دعویٰ کرنا یہودی نصارہ کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کوئی مسلمان سے جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کیا، کنز الایمان ترجمہ میں نے پیش کیا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اپنے آپ کو جنتی کہنا۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس میں میں اور میرے صحابہ طریقے پر وہی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ بھائی تم اپنے متعلق دعویٰ کرو کہ میں جنتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنتی صحابی کو کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دیکھو کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ جس میں میں اور میرے صحابہ۔ عربی عبارت کیا ہے؟ عربی عبارت کیا ہے؟ عربی عبارت کیا ہے اس کی؟ اردو ترجمہ کر رہا ہوں، عربی عبارت مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو ترجمہ اور عربی اصل میں دونوں میں جو ہے غلط ہو سکتا ہے۔ عربی عبارت کیا بتائیں نا مجھے۔ اچھا اللہ کے حبیب نے آپ بتائیے۔ ارے پھر یار دیکھو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اب تقریر کرتے ہو کہ عربی پڑھتے ہو؟ کہیں تقریر کچھ عبارت پڑھتے ہو کہ عربی میں پڑھ؟ ہاں بالکل عربی پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ، دلیل دیتے ہیں۔ ترجمہ کیا آپ بتا دو۔ دعویٰ آپ کا ہے، جب بے بس ہو گئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ میں بتا رہا ہوں نا۔ ہاں وہی نا، جب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں عربی عبارت کیا، آپ جب دلیل نہیں آپ کے پاس تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے اپنا کام کروا رہے ہیں آپ۔ میں دلیل مانگ رہا ہوں۔ تو دلیل سے کیا کرو گے بھیا؟ ترجمہ ہے نہیں، حدیث پاک اچھا ہے نہیں۔ میں قرآن کی آیت پیش کر دوں، قرآن کی آیت پیش کروں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تبیض وجوہ اہل سنتی وتسود وجوہ اہل البدع، ٹھیک ہے؟ اب سنو، اب ایک تو میں نے قرآن پاک سے آیت پیش کر دی، میں جو دعویٰ کر دی دلیل دے دیا میں نے، اور آپ ذرا حدیث کی دلیل پیش کرو۔ میں قرآن کی آیت پیش کر دی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ٹھیک ہے؟ آپ حافظ قرآن ہے نا؟ ذرا یہ پڑھنا یہ آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، ذرا پڑھنے ذرا۔ نہیں آپ بتاؤ۔ ارے بھائی حافظ ہے، فوراً پڑھو، آپ مجھے کو فوراً پڑھوں گا میں۔ آپ بتاؤ نا۔ ہاں اللہ نور السماوات والارض، پڑھو۔ آپ بتاؤ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارے حافظ قرآن ہے، میں وہی کہنا چاہتا ہوں، پڑھنے کے کہنا چاہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہہ نہیں رہے ہیں۔ ہاں تو آپ بتاؤ تو اس کا۔ ارے یار میں پوچھ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نور السماوات والارض۔ آپ اردو سے یا عربی میں بات کرو، اردو میں بات کرو نا۔ ارے قرآن کی بھائی آپ حافظ قرآن ہے بھائی، حافظ قرآن ہے، قرآن اردو میں پڑھیں گے آپ؟ بتاؤ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، حافظ قرآن ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات، پڑھیں آپ ذرا، پڑھیں ذرا۔ اب بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں تب تک کھول لیں آپ قرآن کم سے قرآن کھول لیں، کم سے کم قرآن کھول کے، حافظ ہیں اور قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، بتاؤ کتنا دیر لگا رہے ہیں، بتاؤ نا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارے پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں میں کہ پڑھو، آپ یہی کہنا چاہ رہا ہوں بس۔ یعنی آپ بولے رہے ہیں ہمارا؟ ارے پڑھو یار، پڑھنے بول رہا ہوں، اتنا ٹائم لگا رہا ہو، قرآن کھول رہے ہو، ابھی تک تم کو نہیں ملا قرآن، کہاں پہ وہ؟ ٹیسٹ لے رہے ہو؟ ٹیسٹ میرا؟ ارے یار دیکھو کتنا ٹائم لگا رہا ہے آیت کھولنے کے لیے، دیکھو دیکھ کے پڑھے، حافظ قرآن سامعین دیکھیں، اگر مجھے بولتا میں فوراً پڑھ دیتا۔ وہی ہے نہیں، جب پھنسنے لگتے نا تو آپ پھنس میں گیا کہ پھنس تم گئے ہو؟ قرآن کی آیت نہیں پڑھ پا رہے ہو، حافظ قرآن کا دعویٰ کر رہے ہو تم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ نہیں، جو کہنے بول رہا ہوں وہ کہو نا، جو کہنے بول رہا ہوں وہ کہو نا، اللہ نور السماوات والارض۔ ہاں بولو آپ بولو۔
ارے تم کو پڑھنے بول رہا ہوں، کتنا بے بس دیکھو، ابھی حافظ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، تم تراویح کیا پڑھاتے ہو؟ اپنے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، عوام کو، قرآن کی آیت پڑھ نہیں پا رہا ہے، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، سب میں دھوکہ دیتے ہو۔ حافظ قرآن ہو یار، آپ کے کہنے پہ پڑھوں گا؟ ارے قرآن پڑھنے بول رہا ہوں یار، قرآن سے تم کو محبت نہیں، قرآن سے اتنی نفرت، قرآن سے نفرت، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حافظ قرآن ہو، رمضان کے مہینے میں مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز کی حالت میں دھوکہ دیتے ہو مصلی کو۔ مجھے پہلا پارہ سناؤ۔ کیا؟ مجھے پہلا پارہ سناؤ۔ پہلا پارہ کہاں سنا بتاؤ؟ میں تم کو پڑھنے میں تم مجھے بول رہے ہو؟ پورا پارہ سناؤ مجھے، جہاں تک میں سنوں گا، جہاں تک سنتا رہوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے سنا دوں گا۔ پہلے اللہ نور السماوات پڑھو، اللہ نور السماوات پڑھو۔ دیکھو سامعین، یہ جان چھڑانے کے لیے اپنی ذلت کو یہ عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ حافظ بھی نہیں ہے یہ امام بنا ہوا ہے حافظ بول کر کے، یہ حافظ بھی نہیں ہے سامعین۔ اس کا نمبر ڈال دینا، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے سامعین۔ چلو حدیث پاک کا ترجمہ بتاؤ نا۔ کیا؟ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ حدیث پاک کا ترجمہ غلط بھی کر سکتے، تو آپ بتا دو کیا ترجمہ ہوگا اس حدیث پاک کا۔ ارے قرآن پاک کی آیت پڑھنے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے میں ترجمہ کر دوں؟ آپ حدیث پاک کے بات وہ پہلے حدیث پاک کی ہوئی، اس کا ترجمہ ہاں کرو۔ چلو ترجمہ کر دوں، ہاں کرو۔ پھر تم قرآن پاک آیت پڑھو گے تم؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے جمعہ سے یار حافظ قرآن کا دعویٰ کر رہے ہو، حافظ تراویح پڑھاتے ہو شاید کہ دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، سنو۔ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ جو میرے اور میرے صحابے کے طریقے پر ہوگا۔ ہاں کیا ہے؟ میرے اور میرے صحابے کے طریقے پر ہوگا۔ آپ عربی عبارات نہیں پڑھ پائے، میں پڑھ دیا ہوں، اب قرآن کی آیت پڑھو۔ چلو قرآن کی آیت پڑھو۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ چلو میں پڑھ رہا ہوں، سنو۔ میں پہلا پارہ ایک رکو پڑھ رہا ہوں، سنو۔ آپ اللہ کے ایک رکو پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ چلو پڑھو، اللہ نور السماوات۔ میں کیا کہتا ہوں؟ پڑھو میں کیا کہتا ہوں؟ کچھ نہیں، اللہ نور السماوات پڑھو، میں کیا کہتا کچھ مت بولو۔ میں نے تمہاری تمام علمی صلاحیت دیکھ لیا ہے، تم حافظ بھی نہیں ہو، اپنے مسجد میں لوگوں کو جھوٹ بول کر کے تم جو ہے وہاں رہتے ہو، اور تراویح میں اللہ جانے تم کیا پڑھاتے ہو، قرآن پاک کی آیت پڑھ نہیں پا رہے ہو۔ مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو میں پورا کر رہا ہوں۔ سامعین دیکھو کتنے یہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ حافظ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے امامت کرتا ہے کہیں پہ۔ سامعین اس کی خبر لیں، آپ اس کی خبر لیں، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ چلو آیت پڑھو۔ جو وہابی ہے وہ صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے یا نہیں، یہ بتاؤ مجھے۔ کون؟ آپ نے جو حدیث پاک کا ترجمہ کیا تھا ابھی، ہاں تو دیوبندی جو وہابی جو بھی فرقہ ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں؟ کون؟ دیوبندی وہابی بالکل ہے اس میں۔ کیسے طریقے پر آپ بتاؤ؟ کون سا طریقہ غلط ہے بتاؤ؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے حدیث ماننا شرک ہے۔ کیا؟ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے مانگنا شرک ہے۔ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ ارے یار تمہیں ابھی تم کس دنیا میں جی رہا ہے؟ مطلب تم حوالہ نہیں دو گے؟ تم حوالہ نہیں دو گے؟ تم حوالہ نہیں دو گے مجھے؟ تم حوالہ نہیں دو گے؟ حوالہ پڑھ لو، تب دیوبندی کتابیں سب پڑھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اگر تم حوالہ نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے میں حوالہ دے رہا ہوں، تم حوالہ نہیں دو گے، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ دیکھو یہ دیکھو، فیوز یزدانی ہے، غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، ترجمہ الفتح الربانی، ٹھیک ہے۔ اس میں عبدالحکیم سرف قادری کا نام لکھا ہوا ہے، لکھ رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 414 پر، اے قوم تم شریعت کے متبع بنو، بدعاتی نہ بنو، موافقت کرو، مخالفت نہ بنو، اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو اور مشرک نہ ہو، حق و عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو، موحد بنو اور اس کے آستانے سے ہرگز نہ ہٹو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو،
اسی سے سوال کرو، اس کے غیر سے سائل نہ بنو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، نبی، ولی، غوث، کتب، فرشتہ، کسی سے سوال نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک ہے نا، خاموش رہو، میں غوث پاک کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ادب کرو، ادب کرو، غوث پاک کی بات سنا رہا ہوں، غوث پاک کی بات سنا رہا ہوں، ادب کرو، غوث پاک کا ادب کرو، غوث پاک کا ادب کرو، نام لیتے ہو غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہو، ادب نہیں ہے؟ ہاں بولو کیوں کچھ بول رہے ہو؟ غوث پاک کا ادب نہیں، تمہارا محبت نہیں تمہارے اندر؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات خاموش رہو. دینے والی ذات اللہ دیکھو کی ہے۔ سامعین، ایک غوث پاک سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن غوث پاک کا نام سنیے تو وہ بخلا گیا، ان کی بات سننے سے جو وہ گھبرا رہا ہے. سامعین دیکھیں، یہ ہے حافظ ساجد، امام بناؤ مسجد کا. کرام نے غلط لکھا، انہوں نے بھی صحیح نہیں کیا. وہ طارق مسعود اس کو اپنا ہیرو مانتے، وہ طارق مسعود سالہ جہنمی کہتے حضور ان پڑھ تھے. گالیاں دے رہے دیکھو، اب کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے دیکھو. گستاخی کرے گا، آپ حضور کے شان میں گستاخیاں کرتے ہو، گالی دے سکتے ہو. میں نے سالت وہ جہنمی طارق مسعود کو خالی جہنمی بول دیا تو آپ اس کو گالی لگ گئی ہے. اچھا حضور کی شان میں کہتا حضور ان پڑھ تھے، چلو پڑھے بھی لکھے نہیں تھے. اچھا ایسا لکھا ہے کیا؟ لکھا کیا لکھا، وہ بولتا بھی ہے، ویڈیو دکھاؤں گا. بولتا ہے کیا؟ تو جو نبی علیہ السلام کو ان پڑھ کہے وہ کیا ہے؟ بالکل ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ خود چلا جہنمی جو حضور کو استغفر اللہ بول رہا ہے. میں نے کہا جو اللہ کے ان پڑھ کیا ہے، دیکھو جواب نہیں دے رہا ہے، خالی گالیاں دے رہا ہے. میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے دو. جو اللہ کے نبی، سنو یار، دیکھو سنجیدگی سے بات کرو نا تو حق سمجھ میں آئے گا. تم نے کہا جب حضور کی بات آئے گی ہمیں کوئی کسی سے وہ نہیں ہوگا، مطلب جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ہماری جوتیوں کے نوک پہ لیکن سامنے والے کا جواب نہیں لینے گا. ہاں نہیں دیں گے اسے جواب، اس کو تو تھپڑ ماریں گے اس کو. حضور کی شان میں مطلب تم جواب نہیں لو گے. یعنی کس بات کا جواب بولو؟ نبی علیہ السلام کو جو ان پڑھ کہے اس پر تم جواب نہیں لو گے کسی سے. ہاں جو ان پڑھ کے میں بولے وہ جہنمی ہے، جو حضور کو ان پڑھ گئے، جو اس کو مسلمان مانے جو جہنمی ہے وہ بھی اسی گروہ سے ہوگا جو حضور کو ماشاء اللہ یہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، وہ خود اسی گروہ کا ہوگا جو کہتا ہی ہے. جی ماشاء اللہ. تم کتاب کھولو، تمہارا بہت بڑا عالم ہے مظہر اللہ، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے. آپ کو کیسے معلوم؟ یہ ہمارے جماعت کے عالم مفتی مظہر اللہ شاہ جو ہے یہ تمہارا عالم ہے. ہاں تذکرہ، ہاں بتا رہا ہوں میں جواب دوں گا، میرے ذمہ ہے یہ تذکرے. آپ کی بات کو کیسے معلوم کہ ہمارے گروہ کی؟ میں کتاب دے رہا ہوں نا، کتاب بھیج رہا ہوں نا بھائی، اپنے عالم کو تو مانو. ارے وہی تو میں آپ کے کیسے معلوم کہ میری مت مانو، میں کہاں کہہ رہا ہوں میری مانو. میں تھوڑی مظہر اللہ ہوں، میں تھوڑی علامہ غلام سیدی ہوں، میں تھوڑی احمد یار خان نعیمی ہوں. آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مظہر اللہ یہ آپ کے جماعت کے عالم ہے، میں کیسے معلوم کہ آپ کے؟ وہی میں جواب دے رہا ہوں، سنو نا، وہی جواب دے رہا ہوں. تذکرہ اکابر اہل سنت کا مصنف عبدالحکیم اشرف قادری، جس کی تائید حسام الحرمین میں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، وہ خود معتبر مانا ہے کس کو؟ مظہر اللہ کو، ٹھیک ہے. وہی مظہر اللہ، مفتی شاہ مظہر اللہ صاحب خود لکھ رہے اپنی کتاب کے اندر نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے. کیا وہ پہلے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دو بندی کا عقیدہ بتاؤں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کہ حضور معاذ اللہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ان پڑھ تھے؟ یہ تو آپ کے آلات نے لکھا ہے. طارق مسعود کا میں عقیدہ بتا رہا ہوں، وہ طارق جہنمی بولا، قرآن غلط لکھا ہوا ہے گرامر کے حساب سے. اچھا ایسا لکھا ہے کیا؟ جو ایسا سنو ارے سنو یار، آپ یہ تو ہے کہ جو ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو چاہے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے یا ادنا سا جملہ کوئی بول دے اس کی فوراً گرفتار. ارے سنے گا، میں کیا بول رہا ہوں، سنے گا کہ چلائے گا. لیکن دیوبندی کی کسی عالم نے اس طارق جہنمی کی کسی نے اس کا وروध نہیں کیا. ارے ایک اعتراض کرے جواب لے لینا، ایک اعتراض کرے جواب نہیں لیتا، اپنی کتاب جانتے نہیں اپنے علماء کو، کون علماء تیرا علماء ہے کہ نہیں پتہ، پوچھتا ہے میرے سے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے علماء کیسے ہو گئے ہو. تیرے دھرم کا اتنا بڑا مفتی ہے وہ، اور مجھے پوچھ رہا ہے کہ وہ ہمارے دھرم کا ہے کہ نہیں، مجھ سے پوچھ رہا ہے. بتاؤ دیکھو. ارے یار میں آپ کی بات کیسے معلوم؟ آپ دھوکے باز. نہیں میری بات مت سنو، ہاں سنو، خاموش رہو. ابھی حدیث صاحب امام بنتے، خاموش رہو. یہ میں نے آپ کے حوالے پرسنل حوالہ بھیجا ہے،
یہ تفسیر نعیمی ہے، مقدمہ تفسیر نعیمی ہے، یہ آپ کے یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب، صفحہ نمبر 20 میں لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے قرآن مجید میں، قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، ٹھیک ہے، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ہیں، مثلا علیہ اللہ ما انسانی ہو لنصفان، یہ حضرت طارق مسعود صاحب بھی یہی آیت پیش کی انہوں نے، لنصفان وغیرہ آیت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، تو بتاؤ تمہارے بھی وہی عقیدہ ہے، پھر تمہارا عالم گستاخ کیوں نہیں ہے؟ تمہارا عالم کافر کیوں نہیں ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق تو ہے۔ کیا فرق ہے سمجھا دیں آپ ذرا۔ ارے یار طارق مسعود نے کیا کیا تھا؟ گرامر کے حساب سے قرآن غلط ہے۔ اچھا، نحو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں گرامر جو قرآن میں جو گرامر رہتے ہیں نا، ہاں ہاں گرامر کے حساب سے قرآن غلط لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کو پڑھنا جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھو لیکن کیا آپ دیوبندیوں کے پاس عقل تو ہوتی؟ دیکھو تمہارا احمد یار خان میں لکھا ہے کہ نحوی قرآن پاک کی آیات نحوی بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، تو وہی بات تمہارا عالم 3 آیت پیش کیا ہے کہ قرآن نحوی آیت، یہ 3 آیت جو ہے قرآن پاک کی آیت جو ہے نحوی قاعدے کے خلاف ہے، اور کہتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، لیکن پڑھے ویسے جاتے ہیں، میں نے غلط پڑھا جاتا ہے، تمہارا عالم کہہ رہا ہے، تو تمہارا عالم گستاخ کیوں نہیں ہے؟ کہاں لکھا کہ غلط پڑھا جاتا؟ کہاں تفسیر نعیمی کے اندر؟ ہاں میں نے پڑھا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ غلط پڑھا جاتا ہے۔ ذرا ایک بار پڑھو، زور سے، ذرا زور سے پڑھو، لوگ سنیں، ذرا زور سے پڑھو کیا لکھا ہے۔ تم نے بولا نا پڑھا ہے میں نے، ذرا زور سے پڑھو زور سے، دیکھتے کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے پڑھا ہے، پڑھو۔ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا ہاں فرق ہے۔ ذرا پڑھ کے ثابت کرو کیا فرق ہے اس میں، دونوں عبارت، ہماری عبارت پڑھو اور میں نے جو حوالہ تمہارے گھر سے بھیجا ہے وہ عبارت بھی پڑھو، چلو دوسری نہیں، اسی پر بات کرو، اسی پر بات کرو، دوسری اسی پر بات کرو، ارے بھیا دیکھو گرامر بنا کس سے؟ اسی پر بات کرو، نہیں اسی پر حوالہ پڑھو، تم قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نور السما، وہاں سے بھاگے تم، حافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بھی نہیں پڑھ رہے ہو، اردو عبارت بھی نہیں پڑھ رہے، بولو یہ اردو سے بھی جاہل ہے، قرآن پاک سے بھی جاہل ہے، تم دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، قرآن پاک کی آیت، میں تو دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، تم حافظ ہونا دیکھ کے پڑھو۔ قرآن آیا، پہلے یہ بتاؤ ہاں گرامر کتنے نہ ہو جو بنے قرآن سے بنے نا؟ کہاں سے بنا قرآن کس آیت سے بنی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بھی قاعدے بنے ہیں نحو کے جو بھی بنے ہیں بنے تو قرآن سے ہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ ارے یار جو بھی قاعدے نکلے تو قرآن سے نکلے نا۔ کس نے نکالا کس نے نکالا ہے؟ تو ارے بھیا تو یعنی قرآن کا یعنی نحو کا قاعدہ الگ، اس کا الگ ہے۔ اس نے کس نے نکالا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہوں کس نے نکالا ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہے کس نے نکالا ہے؟ قرآن کے بھی گستاخ ہو، کس نے گستاخ ہے بھیا، جو گرامر بنے ہیں قرآن سے بنے ہیں۔ ہاں کس نے بنایا پوچھ رہا ہوں، اس کا بانی کون ہے؟ نہیں تم اس سے کچھ لینا دینا، تم کو استغفر اللہ، اس کی توہین کر رہے ہو یار، ان کی توہین کر رہے ہو، ان سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اتنا بڑا کام کر دین کی اتنی خدمت بڑی کر دی اور بول رہا ہے کچھ لینا دینا نہیں اس سے، بابا تمہارے مجدد سے لینا دینا ہے، لیکن جو قرآن پاک کے نحو جس نے تمہارے بقول قرآن پاک سے نحو نکالا، گرامر نکالا، اس سے تمہارے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ بہت بڑا دعویٰ۔ لینے دینے کا مطلب یہ ہے بھیا جس نے نکال دیا اس میں کیا پڑھنا ہے، انہوں نے ایسا کیوں نکالا، کیوں نکالا؟ کہاں پھنستے ہو؟ چلو ذرا قرآن کی آیت پڑھ دو، اللہ نور السماوات والارض، ذرا پڑھ دو اللہ نور السماوات والارض، مفتی احمد یار خان نے کیا بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے۔ ذرا پڑھ دو۔ نحو کے یعنی نحو کے حساب سے تو غلط کیوں؟ پہلے قرآن آیا، اس کے بعد جو سب قاعدے بنے ہیں، تو جو قاعدے اب بنے ہیں اس کے خلاف معلوم ہے تو لیکن پڑھے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ پہلے قرآن آیا ہے۔ اچھا قاعدے سے بنے قرآن سے بنے ہیں۔ چلو اب سارا تاریخ مسعود سالہ جہنم میں کیا کہتا ہے کہ قرآن غلط لکھا ہوا ہے، گرامر کے حساب سے تم جنتی ہو، تو تمہارا احمد یار خان نعیمی بول رہا ہے کوئی مسلمان اپنے متعلق جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تم مسلمان نہیں ہو، تم تو نکل گئے اسلام سے، تم تو کیوں نہیں کہتا؟ کیا لکھا ہے؟ میں نے بھیج دیا حوالہ،
हाँ भेज दिया, मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ के ना एक बार मैं फोन जरूर करूंगा आपको। कुछ ध्यान में- तुम्हारी दोबारा तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत उस वक्त जो है ना, तुम्हारी हिम्मत जो उस वक्त सल्ब हो चुकी होगी उस वक्त, अभी भी नहीं हिम्मत तुम्हारी। अच्छा इतनी देर से बात किससे कर रहा हूँ? सब जवाब दे नहीं पा रहे हो, चिल्ला रहे हो, यहाँ से भाग रहे हो, कुरान की आयत नहीं पढ़ पा रहे हो, कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ पा रहे हो, और अपने आप को हाफिज़ कुरान कहते हो। धोखा देते हो लोगों को, इस तरह गुमराह करोगे लोगों को। हैं? कुछ जानते ही नहीं थे। तुम्हारा मुजद्दिद लिखा है, तुम्हारे अहमद यार खान नहीं में लिखा है अल्लाह अनपढ़ लिखा है। बोलो क्या करोगे? तुम्हारा अहमद यार खान नहीं में अल्लाह अनपढ़ लिखा है। ये तुम्हारा मजहरुल्लाह, मुफ्ती मजहरुल्लाह ने लिखा है अल्लाह के वसल्लम को अनपढ़ थे। अनपढ़ का हम माना क्या करते हैं कि दुनिया में किसी से नहीं पढ़े वो। नहीं, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा कतरुल ईमान खोलो, बिल्कुल हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला। उनको पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है। दुनिया अनपढ़ का मतलब ये लेते हैं कि दुनिया में वो किसी से नहीं पढ़े। हमारे वहाँ भी यही मतलब लिया जाता है। नहीं लेते वो तो हवाला दे। कहाँ लिखा है तेरे मौलवी ने, कहाँ लिखा है? इससे मुराद ये है, अनपढ़ से मुराद ये है। लिख, हवाला दे मुझे, हवाला भेज। दलील हवाला। हाँ भेज, हवाला भेज। तो कहाँ पढ़ा है तू? कहाँ पढ़ लिया तू? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात। अरे तो कहने से क्या होगा? लफाजी करने से क्या होगा? दलील से बात होती है, लफाजी करने से कुछ नहीं। जनाब लफाजी मत करो, दलील दो मुझे। लफाजी मत करो, दलील दो। हवाला कहाँ है? किसने कहा? हवाला दे। जान छुड़ाता है। अभी तुम कह रहा था ये मजहरुल्लाह कौन है, पहचानता नहीं थे। तुम्हारा अकीदा क्या? हुजूर कुछ नहीं जानते थे। जितना किसने? शैतान का इतना इल्म तो हुजूर का, जितना बच्चों पागलों का माशाल्लाह देवबंदियों का अकीदा ये कि जितना हुजूर को इतना बच्चों पागलों का इल्म है। कहाँ लिखा है? थानवी ने लिखा ना। जितना लिखा है थानवी जितना लफ्ज़ वहाँ पे है, जितना है, जितना लफ्ज़ है वहाँ पे। हाँ बच्चों और पागलों का जितना इल्म है इतना तो हुजूर को जानते। जितना जुमला वहाँ पे लिखा हुआ है, जितना लिखा है थानवी ने। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। जितना जुमला वहाँ लिखा है, जितना लफ्ज़। हाँ लिखा है। जरा बताओ, सब पढ़ो, इबारत पढ़ो। अभी मेरे पास वो इसका का बात कर। फिर तौबा कर पहले, फिर नहीं पड़ेगा तो आप पूरी तैयारी के साथ दलील नहीं, तौबा कर। दलील नहीं, तौबा कर। तौबा करवाऊंगा। हाँ तौबा कर। थानवी से करवानी चाहिए। तौबा कर जल्दी। थानवी से तौबा करवाओ। अरे तू दलील दे नहीं पा रहा है ना, साबित तो कर दे पहले। मैं दलीलें दूंगा, मैं कह रहा हूँ दलीलें दूंगा। हाँ दलील देगा जब मर जाएगा। यही नंबर आप लेकिन फोन उठा लेना, इतना मैं कह रहा हूँ, फोन उठा लेना। तू फोन करेगा नहीं, तू फोन नहीं करूंगा। नहीं करेगा तू? करूंगा, जरूर करूंगा। दो चार दिन के अंदर जरूर। 2-4 मर गए तो दिन पहले अंदर इतने मर गए तो मर गए तो जाओगे जहन्नम में, और क्या जहन्नम जाएगा? चलो जहन्नम में जाओ, कोई बात नहीं। काफिर देवबंद को काफिर कहे को जहन्नम में जाने की तैयारी कर लिया तूने, और तू मैंने साबित कर दिया। तुमने आपको जन्नती कहा है, और जन्नती कहना यहूद और नसारा का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। तुम्हारे घर से मैंने साबित किया है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी ने कहाँ कहा है तुमको कि तुम दावा करो, हदीस पेश करो तुम? क्यों? मैंने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात ही वो फिरका है जो जन्नत में जाए। मैं वो नहीं बोल, जन्नती होने का दावा करना कहाँ लिखा है? मैंने फिर तो कहा बोल दे, तेरा अहमद यार खान में झूठा है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात ही वो फिरका है जो जन्नत में जाएगा। अरे यार दलील कहाँ है? वो हदीस पाक नहीं है? तेरे लिए बोला है ये? बेरेलवी के लिए बोला है? क्यों? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो तरीके जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर रहेगा वही जन्नती है। चलो ठीक है, तो तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारा तरीका सहाबा और अल्लाह के नबी के मुताबिक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह है ना? चलो ठीक है। फिर तुम्हारा तरीका भी होगा, सहाबा का तरीका होगा कि सहाबा ने माना है कि अल्लाह का भी तरीका, अल्लाह का भी यही फरमान होगा, नबी का भी फरमान होगा कि नबी अस्सलाम की इल्म गैब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि नबी इल्म गैब जानते हैं। इल्म गैब अल्लाह ने अपने अता जो इसकी मुखालिफत करे वो कुरान और हदीस और सहाबा के खिलाफ है ना? बिल्कुल। माशाअल्लाह। चलो तुम्हारी पर्सनल पे हवाला देखो, जिल्द नंबर 29 फतवा रज़विया। देखो तुम्हारा मुजद्दिद क्या लिख रहा है, देखो फतवा रज़विया जिल्द 29। अरे यार सुनो यार, पढ़ रहा हूँ, सुनो यार। मेरे पास भेज दो, सब व्हाट्सएप भेज दो, मैं आपको इबारत सुन तो लो ना, मेरे पास भेज दो। हाँ मैं भेज भी दिया और अब पढ़ भी रहा हूँ, वो सुन ले। कम से कम लिखा है तुम्हारा मुजद्दिद ने,
صفحہ نمبر 208 میں لکھا ہے نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے، چنانچہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح فقہ اکبر میں تشریح کرتے ہیں، پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھار عطا فرماتا ہے۔ اور حنفیہ نے اس کی تکفیر کی ہے، کس کی؟ جو اللہ کے نبی کے لیے علم غیب مانے، حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مخالف ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ کون کر آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے اس پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور وہ آدمی قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا علم غیب کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اہل سنت میں سے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، حنفی کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کفر عقیدہ رکھے اہل سنت بتا رہے ہیں، آپ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں کہتا ہوں کہ دیوبندی کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ جو ہمارا بھی عقیدہ جو یہ کہے کہ نبی کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ جو علم غیب سنو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے ہیں، عطا سے حضور کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ عطا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے احمد یار خان نہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ علم غیب عطائی ہوتا نہیں، تفسیر مدارک کا حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے، جو علم عطا ہو وہ اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، علم غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ جال حق میں صفحہ نمبر 92 کے اندر لکھا ہے، علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں، علم غیب ذاتی کو کہتے ہیں، جو علم عطا ہو وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں۔ تفسیر مدارک کا حوالہ دے کر کے آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں علم غیب عطائی ہے، اپنے اکابر کے خلاف کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں جا رہے؟ امام صاحب اس طرح اس طرح کفری عقیدہ رکھ کر کے امامت کرتے ہیں آپ؟ میرے پاس ہے تو سب بھیج دو، سب بھیج دیا، میں پہلے بھیجتا ہوں بعد میں پڑھتا ہوں جناب، پہلے بھیجتا ہوں بعد میں پڑھتا ہوں، ایک بھی جواب نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نے کہاں پھنسا ہے، آپ کہاں پھنسے ہیں جناب؟ پھنسے نہیں ہیں، آپ بھیجتے رہو، میں ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ جواب دے نہیں پا رہے ہو ان کی کتابیں پڑھتے ہو جو ہمارے اہل سنت اپنے اعلیٰ حضرت کے باغی ثابت ہو گئے، آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے باغی ثابت ہو گئے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو علم غیب کا عقیدہ رکھے اس پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت ان قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کا مخالف ہے، تو آپ بتائیں، تو آپ تو قرآن پاک کی مخالفت بھی کر دی اور اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے آپ جو کافر ہو گئے، اور اس الصوارم الہندیہ میں لکھتے ہیں حشمت علی صاحب کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو ہم اسے کافر مانتے ہیں، اور یہ امتیاز اہل سنت میں لکھتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مخالف ہوگا، مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تو آپ تو کافر مرنے کی تیاری کر لیا آپ نے۔ ارے بات تو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں بولو، میری بھی سنو نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو اللہ حضور کے علم کو ذاتی مانے اس کے تعلق سے لکھا ہوگا، نہیں، علم غیب عطائی اعلیٰ حضرت یہ شعری کیوں لکھتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کس کو بول رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، چلو میں مان لیتا ہوں آپ کا اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اگر آپ کے اعلیٰ حضرت کے علم غیب کا عقیدہ ہے پھر تو قرآن پاک کی آیت پیش کر کے اور حنفیہ کا فتویٰ پیش کر کے آپ کے اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے۔ ارے بھائی آپ عقل نہیں رہتی۔ ارے بھائی میں نے معاہد نعیمی کا حوالہ دیا، لکھتے ہیں جو اللہ کے نبی کو نور مانے عقل سے خالی ہے، وہ آپ کے حکیم امت لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نور ماننے والے جو ہے وہ عقل سے خالی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نبی کو نور مانتا ہوں، دیوبندی نہیں مانتے، تو آپ تو عقل سے خالی اپنے گھر کے اصول سے۔ الحمدللہ ارے عقل سے خالی الحمدللہ تو عقل سے خالی الحمدللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہنے چاہیے عقل دینے پر، فہم دینے پر۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں لیکن یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، پرسنل پہ دے رہا ہوں، یہ فتویٰ الوالجیہ، ٹھیک ہے،
یہ فتح والیجیہ آپ کے نزدیکی معتبر ہیں، ہمارے نزدیکی معتبر عربی عبارت ہے، میں پڑھ رہا ہوں سنیں. یہ اس میں لکھتے ہیں من تزوج امرأۃ بشہادۃ اللہ ورسولہ لا یجوز النکاح وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی ان ھذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وھذا کفر. یعنی جو کسی عورت سے نکاح کرے اور اس نکاح میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنائے، یہ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور بیان کیا ہے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کفر محض ہے. لأنه اعتقد یعنی اس نے عقیدہ بنایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اور یہ کفر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے غیب ماننا، عطائی ہو ذاتی ہو، ماننا ہی کفر ہے. کیونکہ عطائی علم غیب، آپ کے احمد یار خان میں لکھتے ہیں کہ عطائی کو علم غیب نہیں کہتے. علم غیب عطائی ہو، علم غیب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، عطائی ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے احمد یار خان میں لکھتے ہیں جارق کے اندر کہ جو غیب ظاہر ہو جائے اسے ہم علم غیب نہیں کہیں گے. اور مثال دیا ہے کہ مثال کے طور پر بچے کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، کسی مشین کے ذریعے سے، آلہ کے ذریعے جان لیا تو وہ علم غیب نہیں رہا. جو غیب کھل گیا، ظاہر ہو گیا، جان لیا، غیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حضور نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اس کو کیا مانتے ہو؟ ارے تمہارا حوالہ دینا، جواب نہیں دینا، مجھ سوال کر رہے ہو مجھ سے کیا مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ ہاں یعنی اسے حضور نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہے کہ جنگ بدر میں وہ کافر کام مرے گا. ہاں اس کو کہتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحی الیک. کہ انباء غیب ہے، اخبار غیب ہے، اظہار غیب ہے، اطلاع علی الغیب ہے، لیکن علم غیب نہیں ہے. کیوں کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو ذاتی ہو. علم غیب ذاتی ہو، جو عطا ہو جائے، اللہ نے جو دے دے، اللہ جو دے دیا وہ پھر وہ علم غیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے گھر کی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے. اگر آپ سچے پکے بریلوی ہو اور اپنے اکابر کو مسلمان مانتے ہو تو آپ علم غیب کے عقیدے توبہ کر کے، ٹھیک ہے، توبہ کر لو گے. اور نہ اگر پھر بھی مانو گے علم غیب عقیدہ تمہارا ہے تو تم اہل سنت ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اور جنتی ہونے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے. تمہارا احمد یار خان نہیں، میں نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. حوالہ بھیج دیا میں نے. حوالہ دیکھو، حوالہ دیکھ کر تمہیں ہمت پیدا ہو جائے نا، مجھے فون کر لینا. اور وہ حوالہ لے کے آنا، جو حسام الحرمین میں جو آپ کا عرض لکھا ہے کہ ارشد گنگوئی نے فتویٰ لکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل جھوٹا مانے، وہ کافر بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں. یہ فتویٰ لے کر آنا. ٹھیک ہے. اخبار غیب پتہ نہیں کون کون سا بتا رہے ہیں. قرآن کیا آیت ہے بھائی؟ قرآن تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، قرآن کہہ رہا ہے. کون سا اخبار غیب کون سا 2-3 بتایا آپ نے؟ یہ سن لینا ریکارڈنگ اور بعد میں آ جانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ اس غیب کو یعنی حضور کا خود ذاتی مانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی عطائی مانتے ہو؟ کیا جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ بدر میں وہ، ارے میں نے حوالہ دیا آپ کو، میں نے بول دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتایا اظہار غیب ہے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے. ٹھیک ہے. علم غیب نہیں ہے. قرآن پاک سے ایک آیت پیش کرو جہاں اللہ نے اپنے نبی کے لیے علم غیب 2 جملے کے ساتھ عقیدہ بیان کیا ہو. ایک آیت پیش کرو آپ جہاں علم غیب 2 جملہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اس کا کیا کریں؟ وہاں پہ علم کہاں ہے بتاؤ، آیت پیش کرو مجھے، وہاں علم کہاں ہے؟ نبی غیب بتانے وما هو علی الغیب بضنین. یہاں پہ علم کہاں ہے؟ یہاں علم کہاں ہے؟ یہاں پہ غیب بتانے بخیل نہیں. ارے ہم تو غیب مانتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، علم بھی مانتے ہیں، لیکن علم غیب جو ہے یہ علم غیب صرف ذاتی ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا کفر ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بھائی، ہیں آپ کچھ پڑھتے نہیں ہو. الملفوظ دیکھو، الملفوظ میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ علم جب مطلق بولے، دیکھو میری بات سنو، علم جب مطلق بھائی، جب علم غیب اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے تو گدھے کے لیے کیوں مانا آپ کے اعلیٰ حضرت نے؟ شیطان کے لیے کیوں مانا آپ کے حاکم الامت نے؟ کیوں ایسا کرتے ہو تم لوگ؟ کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھو یہ آپ گدھے کے لیے، شیطان کے لیے سب آپ کو وہ تھانوی، ناتوی، کاتوی، پتہ نہیں کہا جہنمی ان لوگوں نے مانا. اتنا علم ہے تو شیطان کو جتنا حضور کو ہے. وہی تو بول رہا ہوں نا، جتنا جملہ ثابت کر دو وہاں پہ. ہاں یہ سب آپ بتانا کہ آپ کے اعلیٰ سے ہمارے ارے شیطان کا. یہ دیکھو میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو، جو گالی دینا گالی دے لو، تمہارے پاس دلیل نہیں، صرف گالیاں ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں گالی دینا 2 نفلوں کا ثواب کا برابر. تقریر نکات میں لکھا ہے کہ گالیاں دینا 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. تم گالی دو گے، ثابت تو کرو نا. ایک بھی دلیل دے نہیں پا رہے ہو تم، ایک بھی دلیل دے نہیں پا رہے ہو. دیکھو میری بات سنو، یہ تمہارے دیکھو سنو، میری بات سنو. یہ میں نے حوالہ دیا ہے، میں نے حوالہ دیا
से हमारे सबसे बड़ी चीज हुजूर की इज्जत है, हुजूर की नामूस है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो। मैंने हवाला से न दिया, अल्लाह के नबी को के इल्म गैब मानना एक कुफ्र है, एक कुफ्र है भाई। उसकी नामूस से बढ़कर कोई चीज नहीं। ये तो झूठे हो तुम लोग, झूठे दावा करते हो। मुनाफिक भी कहते थे अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, वो भी कहते अल्लाह के रसूल है, कहते थे। अल्लाह ने कहा कि झूठ बोल रहा है ये, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, मैं अल्लाह कह रहा हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक भी, मेरी बात सुनो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ये मुनाफिक अल्लाह के नबी के मुतालिक कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह कह रहा है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। दोनों में फ़र्क क्या है पता है? मुनाफिक जो कहते थे ना अब अल्लाह के रसूल ने, झूठ बोलते थे वो, क्योंकि उनका अकीदा उनका दिल में नहीं था। तो आप जो कहते हैं अल्लाह के नबी के नाम से मोहब्बत करते हैं, ये झूठ बोलते हैं आप लोग, क्योंकि आपके यहाँ किताब में लिखा हुआ, आपके आराध कह रहे हैं अल्लाह के नबी के इल्म गैब मानना कुफ्र है, कुरान पाक की आयत का मुखालिफ है, वो दुश्मन है वो। अब फिर भी उससे हटदर्मी कर रहे हैं। किसने बोला आपको इस मैदान में आने के लिए? क्यों किसने बोला आपको चैलेंज करने के लिए? जब कुछ आता नहीं है आपको, अपने घर की किताब नहीं पढ़ते हो और बोलते मैंने अपनी किताब पढ़ते हैं, झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारी इल्मी लियाकत मैंने देख लिया, कुरान की आयत पढ़ नहीं पा रहे हो और तुम बोल रहे हो उनसे मुफ्ती साहब से मुनाजरा करोगे, देवबंद की मुफ्ती से हैं? कुरान की आयत पढ़ो ना तुम। तू खुद हाफिज नहीं है, दावा कर रहा है, साबित कर नहीं पा रहा है तू। देवबंदी वसीले को शिर्क कहता है, वो फेसबुक का वसीला लेके वीडियो बना। कहाँ पे लिखा है? अरे यार तो किस साजिद साहब इतना झूठ मत बोलो। किसी देवबंदी का अकीदा ऐसा नहीं है कि नबी का वसीला लेना कुफ्र है, गुनाह है। किसी हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को वसीला हम मानते हैं, वसीले के हम कायल हैं। ये झूठ बोल करके तो अपने मुसल्ली को गुमराह करते हो तुम, हैं? झूठ बोल करके कहाँ लिखा है बताओ? दलील दो, कहाँ लिखा है बताओ? मैं वही कर रहा हूँ, आपकी पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। मैं तो अभी कुछ बाहर गया था, वहाँ से आया ही था, आपका फोन में पता नहीं किसका फोन आया, फोन उठा लिया। कब दोगे आपको दलील? कब दोगे? 2-4 दिन के अंदर सब दलीलें दे दूंगा आपको। ठीक है, नहीं दिए तो तुम काफिर साबित ना। उल्टा चोर को डांटे। चोरी हो तुम चोर ही हो, उल्टे कोतवाल चोर को डाले, तुम चोरी हो। चलो कब दोगे हवाला? वो आपका वो हीरो, वो नालायक जाकिर, आप तो उसको हीरो मानते हो ना? बोलो क्या बोलना, बोलो। जाकिर नालायक, क्या बोलना है? बोलो। वो कहता है कि इस जमाने में हुजूर से मांगना हराम है, हराम। अच्छा, गलत बोला उसने। या रसूलल्लाह कहना हराम है, चलो वसीला लेना हराम है, खुद सोशल मीडिया का वसीला लेता है। देखो एक काम करो, इसे सुनो, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है जाकिर नायक देवबंद के नज़दीक मोतबर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है तुम्हारे पर्सनल में सुनो, अरे सुनो यार, अरे सुनो मेरी बात सुनो यार, अरे सुनो यार, बहुत बड़बड़ करते हो। तुम्हारी किताब मैंने भेजी, देखो ये प्रोफेसर मसूद साहब की किताब है, तुम्हारे बड़े आलिम हैं, फतवा मसूदी। वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 529 पर, वाज़े हो कि या रसूल अल्लाह कहना वक्त सोने और नशीत और हर कार्य वगैरह के, यानी हर काम के वक्त या रसूल अल्लाह कहना वक्त ममनू है, और बनीयत हाजिर और नाजिर कहना मूजिब शिरक का है। और ये हर वो दो सिफत बिज़ात ख़ास वास्ते खुदा के हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये सिफत हुजूर के बंदे में नहीं है, और अल्लाह ताला की सिफ़ात में दूसरे को शरीक करना शिरक है। तो ये अल्लाह के नबी को या रसूल अल्लाह कहना क्या कह रहा है? शिरक कह रहा है। और कुरान पाक की आयत पेश की है, आगे कहता है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। और इस आयत से ये भी साबित हुआ कि सिफत सुनने और देखने के बिज़ात ख़ास खुदा को है। तो ये कुरान पाक की आयत पेश करके साबित किया या रसूल अल्लाह कहना ये शिरक है, तुम्हारे घर से साबित है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारी आफियत इसी में है, खामोश हो जाओ, दलाइल लेकर आओ। जितना आगे बढ़ोगे उतने मरोगे तुम, कुफर के खड्डे में और मस्जिद घुसोगे। आप मेरी बात को किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हो। वो तो आवाम सुन लेगी कि कौन जवाब दिया, कौन क्या कह रहा है, ठीक है। तो दलील कब दोगे? तो जो फतवा ये तुम्हारा हुसामुल हरम ने लिखा है
کہ دیوبندی کا گنگوئی سا لکھتا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہے اور اس پر ایسا آدمی کافر بھی نہیں گھستا. یہ جتنے جو دیوبندی کے جو کفریہ سائد ہے نا سب آپ کے پاس وحجوبہ واسطہ. مطلب تمہارا مجھے جھوٹ بولا حوالہ نہیں دو گے تم؟ تمہارا مجد نے جھوٹ بولا حسام الحرم حوالہ نہیں دو گے تم؟ اب وہ بھی اس کا بھی جواب دوں گا. تو کب دو گے؟ ابھی تو میں باہر سے آیا تھا, مجھے کیا معلوم ہے. تم باہری ہو, اسلام کے باہری ہو تم باہری رہو ہمیشہ, اندر مت آؤ تم. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, کب دو گے؟ آپ کہہ رہے تھے نا ذاکر نالائق وہ دیوبندی کے موت. ارے میں بول رہا ہوں حوالہ کب دو گے؟ حوالہ کب دو گے تم؟ حوالہ کب دو گے؟ تمہارا حسام الحرم میں جو لکھا ہے اور تم کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مشرک ہے, تم خود مشرک ثابت ہو یا رسول اللہ کہہ کر کے, اور میں نے حوالہ بھیجا ہے حصہ سوم ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب علم ذاتی, وہ آگے لکھا ہے, دیکھو سنو کیا لکھا ہے. تمہارا یہ مجدد خود لکھتا ہے کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے, خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو, یا علم غیب دو جملے کے ساتھ بولا جائے تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ علم ذاتی, علم غیب نہیں ہوتا. علم اور غیب جب دو جملہ, تمہارا یہ الملفوظ تمہارے مجدد ملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 252 میں لکھا ہے, علم اور غیب جب دو جملے کے ساتھ بولا جائے گا تو وہ علم ذاتی ہوگا, اللہ کے لیے ہوگا, غیر کے لیے نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی کے لیے علم غیب دو جملے کے ساتھ کہیں فرمان نازل نہیں فرمایا. اپنے متعلق اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہاں علم بھی ہے غیب بھی ہے. اللہ کی ذات کے متعلق جہاں آیا ہے دونوں جملہ ہے, نبی کے لیے کسی اور کے لیے علم تو آیا ہے لیکن غیب نہیں آیا ہے ساتھ میں, غیب تو آیا ہے لیکن ساتھ میں علم نہیں آیا ہے. تو اگر تم کہتے ہو تم حق پر ہو, تمہارا عقیدہ یہ ہے, اور جو اس کا انکار کافر ہے, قرآن پاک سے ایک دلیل دے دو جس آیت میں یہ اللہ کے نبی کے لیے علم بھی ہو اور غیب بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ دلیل تم دے دو نا. کب لاؤ گے دلیل؟ دلیل کب لاؤ گے تم؟ آپ بولو حضور کے ساتھ بتا دو کیا بات ہے. یہ اگر تم ایسا کہو گے تو اللہ نے تمہارا مجدد نہیں کھڑایا ہے کہ کفر کا کافر کہہ رہا ہے, وہ قرآن کا مخالف کہہ رہا ہے. وہ عقل ہونی چاہیے سمجھنے کے لیے, عقل نہیں ہے نا خدا جب ٹھیک, اب سمجھا دینا. ٹھیک ہے, میں نے مواعظ نعیمی کا حوالہ دیا اور میں نے کہا ہے جو اللہ کے نبی کو نور مانے عقل سے خالی ہے. آپ کے پاس اگر عقل ہے تو حوالہ کب دو گے؟ بتاؤ حوالہ کب دو گے؟ ارے یار کتنی بار بولتے 2-4 دن میں دے دوں گا یار کتنی. ٹھیک ہے لے کے آنا. ٹھیک ہے ہاں سب حوالہ دوں گا آپ کو. یہ نا کیا نام ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے حوالہ دے دینا. مفتی امتیاز پلامی صاحب کو چیلنج کرتا ہے مردود. اس کے اوقات دیکھو کیسی, کہاں پھنسا ہے, کچھ پتہ نہیں. امامت کرتا ہے اور امامت کے بہانے اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. مصلی پہ کھڑا ہو کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے. اور قرآن کا حافظ نہیں ہے. سامعین دیکھیں, قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ پایا ہے, دیکھ کے بھی پڑھ, میں کہا دیکھ کے بھی پڑھ نہیں پا رہا ہے, اور حافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ. بتائیں ان کی تراویح کیسی ہوگی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ ایسے شیطان اور بہروپیہ سے امت کو بچائے, مسلمانوں کو بچائے.